बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ऑनलाइन लेक्चर के सिलसिले में शोबा उर्दू की जानिब से मैं आपसे मुखातिब हूँ मोहम्मद अली डार। अज़ीज़ तलबा, हमारा पहला लेक्चर रसीद की हमने टाइप डिस्कस की, हमने रसीद के मार्क स्कीम डिस्कस की, हमने उसके मतन के हिस्से डिस्कस किए, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, उसका जो पैटर्न है, जो फिक्स पैटर्न है, वो डिस्कस किया। आज के लेक्चर में आज हमने जो पढ़ा, जो सीखा, जो समझा, उसको हम डिस्कस करेंगे, उन रसीदात को पढ़ेंगे। हमारे नोट्स के अंदर हम देखें तो हमारा जो पेज नंबर है उसके ऊपर हमारी रसीदें, नोट्स के अंदर ये रसीदात हैं। उन रसीदों को आज हम तरतीब से पढ़ेंगे और जानेंगे कि आज जो हमने अब तक उसका स्ट्रक्चर, उसका पैटर्न समझा है, उसको जब हम अमली शक्ल में देखेंगे तो वो किस तरह लिखी जाएंगी। मुख्तलिफ़ नौइयत की जो रसीदें होंगी, जो फर्स्ट हमारा हाफ है सिलेबस का, उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ नौइयत की रसीदात हैं, उसके अंदर हम कौन सी तरीका इख्तियार करेंगे। तो मेरा बेटा, आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और बाकी रसीदात डिस्कस करते हैं वन बाय वन। डियर स्टूडेंट्स, हिस्सा ग्रामर में आज हमने डिस्कस की कि हम रसीदों को क्लास में डिस्कस करते हैं। बेटा, रसीदें आपके सामने वन बाय वन आएंगी। जो चीज़ें मैंने आपसे पहले भी शेयर की कि रसीदों की जो डिफरेंट टाइप्स जो बोर्ड के पेपर में, इम्तिहान में आती हैं, वही रसीदें हमने बेटा अपने नोट्स में भी आपको दी हैं। यकीनन आपके पास नोट्स भी होंगे और यहाँ पर भी आप स्लाइड्स में भी, लेक्चर्स में भी देख रहे हैं। बेटा, रसीदों की जो बोर्ड में आती हैं रसीदें, जब हम पहले हिस्से की अपनी फ़र्स्ट टर्म की बात करते हैं तो उसमें जो रसीदें हम पढ़ेंगे, क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें किराया वसूली की रसीद है, पैटर्न, उसके स्ट्रक्चर, उसका मतन, उसकी सारे अहम नकात जो मार्कर से आपने प्रोमिनेंट करने हैं, यहाँ पर भी मैं आपको गाइड करता चला जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। वो सारी वजीफ़ा वसूली, रसीद वसूली वजीफ़ा है। इस तरह की जो रसीदें हैं या चीज़ों की रसीदें हैं जिनमें, अच्छा, कर्ज़ हसना की रसीद है एक, वो भी पैसों से मुतल्लिक़ है कि रकम का सिर्फ लेन देन हो रहा है। इसी तरह वजीफ़े में भी सिर्फ रकम का लेन देन हो रहा है, किराया मकान में भी रकम का लेन देन हो रहा है। इसी तरह मोटरसाइकिल, साइकिल, टीवी, फ्रिज, ये प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, अशिया हैं जिनकी रसीदें बेची और ख़रीदी जाती हैं। और तीसरी टाइप मैंने आपको बताई जानवरों के हवाले से, कि जानवरों की रसीदों के हवाले से, कि इस तरह की रसीदें भी आती हैं इम्तिहानों में। तो अब हम अपनी वन बाय वन रसीद पे आते हैं। पहली रसीद जो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं, 2007 में बोर्ड में भी आई हुई है ये रसीद वसूली किराया मकान, यानी किराया मकान किसी शख्स ने अपना घर किराए पर दिया हुआ है, उसका कोई हिस्सा, कोई पोर्शन, या अपने मकान को पूरे को पूरा, उसकी एक किराया वसूल करना है और रसीद लिखनी है। 22 तहरीर आन का आप स्ट्रक्चर पे गौर कीजिए बेटा, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बोर्ड पे सिखाया था। रसीद को सीख लें, रसीद को याद करने वाली चीज़ नहीं है, ये सीखने वाली चीज़ है। आपको जो सिखाया था उसको अब हम आपको दिखा भी रहे हैं। बेटा, लिखा हुआ है जी कि 22 तहरीर आन का, 22 तहरीर आन का मैंने आपको बताया बेटा कि ये जब भी रसीद लिखी जाएगी उसका पैटर्न है। सबसे पहले इसका एक नंबर भी होता है, ये मार्कर से आपने प्रोमिनेंट करके लिखना है। पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है इस रसीद के लिखने का मकसद है, ये तहरीर इसलिए लिखी जा रही है। मुबलिग 12,000 रुपये, आपने देखा लफ्ज़ मुबलिग इस्तेमाल हुआ है यहाँ नोट्स में भी। 12,000 रुपये हिंसों में लिखे गए हैं, लफ्ज़ों में लिखे गए हैं और साथ हिंसों में लिखे गए हैं। उसको ब्रैकेट से बंद कर दिया गया है, उसके आगे लाइन लगाई गई है ताकि रकम में रद्दो बदल ना किया जा सके। अब किसी शख्स से अपना किराया मकान बताया तो आपने जो किराया की मद में जो रकम है उसका जिक्र किया, तो मुबलिग 12,000 रुपये। निस्फ जिनके, निस्फ का मतलब होता है बेटा हाफ, आधे। मुबलिग 6,000 रुपये, 6,000 हमने लफ्ज़ों में लिखा, उसके बाद 6,000 हमने हिंसों में भी लिख दिया, डिजिट्स में लिख दिया, यानी वर्ड्स में भी लिख दिया और डिजिट्स में भी लिख दिया होते हैं। रकम आपने दोनों तरीक़ों से देखी है, रसीद में लिखी। जो हमने पढ़ा था उसको ये प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं, यानी जो हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में, अब हम उसको प्रैक्टिकली बेटा देख रहे हैं।
بابت کرایہ مکان، ظاہری بات ہے بابت کا لفظ میں نے آپ کو سمجھایا تھا بیٹا، یہ اسپیسیفک ورڈ ہے، یہ کسی چیز کا تعین کرتا ہے، اس کی قیمت کا، اس کے کرائے کا، اس کی شے کا، جس شے کے بارے میں رسید لکھی جا رہی ہے۔ جو کوشچن میں ہمارے کوشچن جو آیا ہے، کوشچن آیا رسید وصولی کرایہ، تو ظاہری بات ہے کرایہ مکان ہے، تو یہاں بابت کرایہ مکان، کس مکان کا کرایہ؟ اس مکان کا فرضی پتہ لکھنا ہے پراپر۔ مکان نمبر 1 گلی نمبر 4 رضا بلاک اقبال ٹاؤن لاہور، یہ پتہ آپ نے لکھا۔ ماہ ستمبر 2019-20 کر لیجئے آپ، 2020 میں، یعنی 2020 کی، یعنی اس مہینے کا ذکر کیا گیا، اس ڈیٹ، ایک ڈیٹ بیچ میں آئے گی، کرایہ مکان کے اندر بھی ڈیٹ آئے گی، اور وہ ڈیٹ جو ہے وہ مہینے کا تعین کر دیا، سن کا بھی تعین کر دیا کہ کس تاکہ پروف رہے۔ یہ کیوں لکھی گئی ہے ڈیٹ؟ یہ سمجھ لیجئے بیٹا، یہ اس لیے لکھی گئی ہے یہ کس مہینے کا کرایہ ہے، تاکہ رسید میں یہ مینشن ہو جائے کہ اس ماہ کا کرایہ اس شخص نے دے دیا ہوا ہے۔ کس شخص نے؟ وہ شخص کون ہے؟ وہ ہیں اذاں جناب۔ اذاں جناب کا کون ہے؟ اقبال احمد ولد محمد حسین کرایہ دار۔ یہ اقبال احمد ولد محمد حسین کرایہ دار ہے۔ اب اس کا ساکن کیا ہے؟ مذکورہ بالا، جہاں وہ ایڈریس پیچھے لکھا ہوا ہے۔ مذکورہ بالا کیا ہے؟ جس کا اوپر ذکر کیا گیا۔ مذکورہ بالا کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، اوپر والے حصے میں ذکر کیا گیا ہے۔ مکان نمبر 4 گلی نمبر 4 رضا بلاک اقبال ٹاؤن لاہور۔ اگر یہ کوئی اور شے ہوتی تو یہاں آپ اس کا ساکن لکھ کر اس کا ایڈریس بھی لکھ دیتے۔ وصول پا کر رسید لکھ دی ہے کہ سند رہے اور بوقت وقت ضرورت کام آئے۔ وقت ضرورت کام آئے کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی وقت پڑے، جب کبھی ضرورت پیش آئے، کوئی اختلاف پیدا ہو، کوئی نزاع پیدا ہو، کوئی جھگڑا پیدا ہو لین دین کے اندر، تو یہ رسید دو لوگوں کے درمیان تصفیہ کر دے گی، اس جھگڑے کو ختم کر دے گی، اس بات کو وائنڈ اپ کر دے گی۔ تو یہ آپ نے رسید لکھی۔ اسی طرح باعث تحریر آنکھا کے بالکل نیچے العبد، اسی طرح بڑے فاؤنٹ میں 3 لفظوں کے حساب سے نیچے دیکھیے، کم و بیش وہی سائز ہے، اس کے رائٹ لیفٹ آپ نے گواہ لکھے، اور یہ اس طرح سے آپ کی رسید چلی۔ اب ذرا دیکھیے اس کی فلنگ چیک کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے گواہ شد ہم رائٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں، محمد عمران ولد محمد رمضان، ساکن مکان نمبر 1 گلی نمبر 2 عمر بلاک اقبال ٹاؤن لاہور۔ شناختی کارڈ نمبر بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر علی بے جیم، کیونکہ العبد کا کمپلشن ہوتا ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہیں تو آپ لکھ دیجئے گا شناختی۔ اس کے بعد آ جائیے العبد کے اوپر شکیل احمد ولد عقیل احمد۔ اچھا یہ بھی خیال رکھیں بیٹا، بڑا اہم بات ہے یہ، اکثر بچے نا بہت بڑے بڑے نام یہاں یوز کرتے ہیں، جناب عنایت اللہ خان سہر وردی۔ اب اتنا عنایت اللہ خان سہر وردی بہت لمبا نام نہ لکھیے، مختصر نام لکھیے۔ نام ہمیشہ جب بھی آپ گواہان کا یا العبد کا لکھیں تو میرا بیٹا یہ خیال رکھیں کہ آپ نے یہ نام مختصر لکھنے ہیں، عمران احمد، عمر احمد، بلال احمد، محمد کیسر، محمد علی، چھوٹے نام، محمد سعد، ایسے نام استعمال کریں۔ یہ بہت بڑے نام لکھنے سے آپ کو لکھنے میں بھی دقت ہوگی، اس کی جگہ کی سپیس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کا ہم نے خیال رکھ کر آگے چلنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد گواہ شد دوسرا دیکھیے، اس کے اچھا ساکن مکان نمبر 2 گلی نمبر 3 عمر بلاک، شناختی کارڈ نمبر اس طرح علی بے جیم۔ اس کے بعد گواہ شد دوسرا ہے جی یاور علی ولد احمد خان، ساکن مکان نمبر 3 گلی نمبر 4 عمر بلاک اقبال ٹاؤن لاہور۔ بیٹا آپ نے دیکھا کہ تینوں ایڈریسز پراپر فل کیے گئے ہیں ایک فرضی نام اور پتے کے ساتھ۔ یہ یقینی بات ہے بورڈ میں ہم اپنا نام، اپنا پتہ، اپنی ولدیت ظاہر کرنا بورڈ کی قواعد کی خلاف ورزی ہے، تو آپ جو بھی نام لکھیں گے وہ فرضی لکھیں گے، اور عمومی طور پہ بچے جو ہیں اپنا سٹی جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اس کے بعد آ جاتی ہے ڈیٹ، 16 ستمبر 2020۔ ڈیٹ لکھنے کا، تاریخ لکھنے کا میں نے آپ کو دونوں طریقے بتائے تھے، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ویسے بھی لکھ سکتے ہیں، اور ان کے جو حصے ہیں جیسے مبلغ رقم جو ہے 12,000 روپے ڈیجٹس میں،
اس کو آپ پرومننٹ کر سکتے ہیں، نصف کا لفظ کو پرومننٹ کر سکتے ہیں، اس طرح مبلغ 6000 ہو گیا، کرایہ مکان کا لفظ پرومننٹ کر سکتے ہیں، ماہ ستمبر کو پرومننٹ کریں، ٹھیک ہے، اسی طرح اذاں جناب کے لفظ کو، سند رہے کے لفظ کو. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ مارکر سے پرومننٹ کرنے سے بھی آپ ایگزامنر کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ میں نے بہت اچھی رسید لکھی ہے اور مجھے میکسیمم نمبر وہ 1 گلانس میں دیکھے گا اور آپ کو مارکس دے گا. اور مارکر کا یوز بڑا ریزنیبل ہونا چاہیے. رسید لکھتے وقت بھی، درخواست لکھتے وقت بھی. بیٹا یہ 10 نمبر کا آج آپ کا کویشچن کمپلیٹ ہو رہا ہے تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ 10 نمبر میں سے ہم نے میکسیمم نمبر لینے ہیں جو 8 سے 9 تک آپ کو لے جا سکتے ہیں اگر آپ غلطیاں نہ کریں. تو غلطی کریں گے تو یہ آپ کو پھر 7 پھر 6 پھر 5 اور کم بھی ہو سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری رسید کی طرف. یہ بھی رقم سے متعلقہ ہے. رسید ہے جی ہماری رسید نمبر 2، رسید وصولی وظیفہ، یعنی اسکالرشپ کوئی وظیفہ ملا ہے طالب علم کو، اس کی رسید ہے. اس میں مبلغ باعث تحریر آن کا، سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کے اسٹرکچر کے اوپر. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک وظیفہ وصول کیا ہے کسی طالب علم نے، کوئی رقم وصول کی ہے، اب اس نے اس کی رسید جو ہے وہ دینی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کی ترتیب. باعث تحریر آنا اسٹرکچر پہ آئیے آن کے. اب وظیفہ جو ہے مبلغ 600 روپے، 600 روپے. اب یہ 600 بھی ہو سکتے ہیں، اس کو 800 بھی کر سکتے ہیں، 1000 بھی کر سکتے ہیں. اچھا ایک خیال اور بھی رہے بیٹا، جب بھی رقم لکھیں تو آپ نے ایسا خیال رکھنا ہے. بعض بچے لکھ دیتے ہیں 1550 روپے. 1550 روپے کا نصف کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. پھر اس کو لفظوں میں لکھنا، یہ اکثر بچوں سے املا کی غلطی بھی ہوتی ہے جب وہ لفظوں میں ورڈز جو ہیں وہ لکھتے ہیں، الفاظ لکھتے ہیں تو اس میں ان سے غلطی ہو جاتی ہے. تو رقم ہمیشہ یاد رکھے بیٹا، ایسی رقم لکھیں جو مناسب ہو، جس کا ہاف کرنا آسان ہو. مبلغ 600 روپے، مبلغ 1000 روپے. اب یہ 1500 لکھیں گے تو پھر اس کا ہاف جو ہے وہ 750 روپے ہوگا. تو بہتر ہے کہ آپ 2000 لکھیں تاکہ ہاف کرنا آسان ہو. نصف جن کے مبلغ 300 روپے ہوتے ہیں. اسی طرح بابت تعلیمی وظیفہ، ظاہری بات ہے تعلیم کے سلسلے میں بچے نے کوئی اسکالرشپ وظیفہ لیا ہے، اس کو کوئی اچھی کارکردگی پر کوئی نام ملا ہے، جیسے ہمارے بچوں کو اسکالرشپ ملتی ہے پرفارمنس بیسڈ وظیفہ. اب یہ وظیفہ کس مہینے کا؟ بچہ کا ماہ ستمبر، اس میں مہینے کا تعین کر دیا گیا کس مہینے کا وظیفہ ہے. ستمبر 2020 کا. یعنی کلیم بچہ وہ شخص کلیم نہیں کر سکے گا طالب علم کہ مجھے اس مہینے کا وظیفہ نہیں ملا، کیونکہ اس کی رسید ہوگی. رسید دینے والا ظرفی ادارہ ہے، پرنسپل ہیں گلبرگ کالج فیصل آباد. اب ظاہری بات ہے جو اس کا اعضا کون ہے؟ ادارہ، پرنسپل صاحب دے رہے ہیں کس بہاف پر؟ اپنے کالج کے بہاف پر، یعنی اس کا گلبرگ کالج فیصل آباد ایک فرضی اس کا پتہ بتایا گیا. بذریعہ کس کے ذریعے سے رقم ادا کی جا رہی ہے؟ ظاہری بات ہے پرنسپل اتھارٹی ہے. رقم کی اتھارٹی کس کے پاس ہے یہ وظیفہ جاری کرنے کی؟ وہ پرنسپل صاحب کے پاس ہے. پرنسپل صاحب کہاں کے پرنسپل ہیں؟ اس کا پتہ کس کالج کے پرنسپل ہیں؟ تو یہ لکھ دیا گیا گلبرگ کالج فیصل آباد، ایک فرضی کالج کا پتہ لکھ دیا گیا. کس کے ذریعے؟ بذریعہ اکاؤنٹنٹ کالج، یعنی کالج کا جو اکاؤنٹ آفس ہے، کالج کا جو لین دین کا آفس ہے، جہاں قیمتوں کی چیزوں کی ادائیگی کی جاتی ہے رقم کی، اس کا جو اکاؤنٹنٹ ہے، جو حساب کرنے والا شخص ہے، ان اکاؤنٹنٹ کے ذریعے سے یہ رقم وصول پا کر رسید لکھ دی ہے کہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے. بیٹا اکاؤنٹنٹ نے پیمنٹ کرنی ہے، پرنسپل صاحب نے نہیں کرنی. آپ کو وظیفہ مل گیا، پرنسپل صاحب نے اس کو سائن کر دیا، اجازت دے دی، اور وہ رقم جو تھی اکاؤنٹ آفس میں آ گئی. اکاؤنٹ آفس سے کلرک کے ذریعے سے آپ نے وہ رقم وصول کر لی. اس میں العبد کون ہے؟ محمد جواد، جماعت سال اول. ظاہری بات ہے یہ بچہ ہے تو ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے سیکشن یا جماعت لکھ دی گئی، اس کا رول نمبر نہیں ظاہر کر سکتے، اس کا ساکن، اس کا ایڈریس وغیرہ. ظاہری بات ہے اسی ادارے کا طالب علم ہے تو اس کے لیے علی بے جیم کا لفظ استعمال ہوا. اور رائٹ سائڈ پر محمد زمان ولد خادم حسین جونیئر کلرک، گلبرگ کالج فیصل آباد. اسی طرح
لیفٹ سائڈ پر اگر آ جائے محمد اکرام ولد غلام نبی ہیڈ کلرک، یہ وہ کلرکس تھے جو اکاؤنٹنٹ کے ساتھ بیٹھے تھے، ان کی موجودگی میں ان کی گواہی کے ساتھ جو ہے طالب علم محمد جواد ولد محمد عمر ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، ان کے ذریعے آپ نے سال اول کا جو اسٹوڈنٹ ہے جس کا رول نمبر علی بے جیم ہے، اس شخص کے ذریعے نے رقم وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے کہ کل کو کوئی بچہ یہ کلیم نہ کرے کہ مجھے ستمبر 2020 کا وظیفہ میں نے نہیں لیا، اگر لے لیا ہے تو اس کی یہ رسید لکھ دی گئی ہے۔ اب آفس میں جو اکاؤنٹ آفس ہوگا اس کے پاس اس کی رسید اور ریسیونگ ہوگی، بچہ جب کلیم کرے گا تو اس کو دکھا دیا جائے گا کہ بیٹا آپ یہ رقم وصول کر کر یہ رسید دے گئے ہوئے ہیں، یہ وصولی کی رسید ہے رقم وصولی کی۔ تو بیٹا اس طرح سے پھر اس کے بعد ڈیٹ ہے جی 16 ستمبر 2020، اس طرح ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے، اور اس میں بھی وہی اہم نکات جن کو اسٹرکچرنگ میں مارکر کا استعمال کرنا ہے وہ آپ نے کرتے چلے جانا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں جی ہم۔ رسید نمبر 3، وصولی قیمت موٹر سائیکل۔ اب یہ اشیاء کی چیزوں کی، وہ رقم کی وصولی کی بات ہو رہی تھی، اب ہم نے اشیاء کی وصولی کی رسید کو یہاں ڈسکس کرنا ہے۔ اب اس میں کوشچن آ گیا جی بورڈ میں کہ جی موٹر سائیکل رسید وصولی قیمت موٹر سائیکل، یعنی ایک موٹر سائیکل فروخت کی رسید جو ہے وہ لکھی جائے گی۔ 22 تحریر آن کا مبلغ 4000 روپے ہندسوں میں بھی لکھا گیا ہے، لفظوں میں بھی لکھا گیا ہے 4000 روپے، اور مبلغ کا لفظ جیسے آپ کو بتایا گیا ویسے بیٹا اس میں لکھا جا رہا ہے مبلغ 4000 روپے، نصف جن کے مبلغ 2000 روپے ہندسوں اور لفظوں میں ہوتے ہیں۔ بابت قیمت فروخت، بابت کا لفظ پھر آ رہا ہے، یہ وہی نکات جو آپ کو سکھائے تھے۔ جو بچہ ایک دفعہ وہ اس لیکچر کے مطابق چیزیں سیٹ کر لے گا، تیار کر لے گا، اس کو کبھی بھی دقت نہیں ہوگی۔ بابت قیمت فروخت، ایک عدد استعمال شدہ موٹر سائیکل، ایک عدد موٹر سائیکل، کون سی سائیکل، سوری ایک عدد سائیکل، ایک عدد سائیکل۔ اب یہ سائیکل کی رسید ہے تو ظاہر بات ہے یہ سائیکل کی بات ہو رہی ہے، سوری وہ سائیکل کی بات ہو رہی ہے بیٹا، موٹر سائیکل کہہ دیا میں نے۔ تو ایک عدد استعمال شدہ سائیکل ہرکولس، ہرکولس کمپنی کا نام ہے، جیسے سہراب مارکا، ایگل مارکا، ڈائمنڈ مارکا، ہرکولس یہ بھی ایک برانڈ ہے جو سائیکلز کی صنعت ہے جن کی، یعنی سائیکلیں بناتا ہے۔ سائیکل کی اونچائی 21 انچ ہے۔ اب سائیکل کی تفصیل آ رہی ہے، اب سائیکل کی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ آپ سائیکل کی ڈیٹیل لکھ رہے ہیں، اس کی تفصیل لکھ رہے ہیں۔ تو ہرکولس مارکا اس کی کمپنی کا نام، اس کا برانڈ بتا دیا گیا ہے، اس کا سائز 21 انچ ہے، 20 انچ ہے، 18 انچ ہے، یعنی ہر مختلف سائزز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک فرضی سائز لکھ دیا گیا 21 انچ اونچی، رنگ سیاہ، سرخ رنگ بھی ہو سکتا ہے، سفید بھی ہو سکتا ہے، کالی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا رنگ سیاہ ہے یعنی کالا ہے۔ اس کا فریم نمبر ہے، سائیکل کے اندر کیونکہ انجن نہیں ہوتا بیٹا، اس کا فریم نمبر لکھا جاتا ہے۔ فریم نمبر اس کا لکھ دیا 424 FN، آپ FN لکھ دیا 424، یا فریم نمبر علی بے جیم بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماں کیریئر یعنی اس کے پیچھے کیریئر بھی لگا ہوا ہے، اور چین کور یعنی اس کے اوپر یعنی اس کے ساتھ، اس سائیکل کے ساتھ اس کی اونچائی بتائی گئی، اس کا رنگ بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اس کا فریم نمبر یہ ہے، اور اس کے ساتھ کیریئر اور اس کے اوپر چین کور، چین کے اوپر ایک کور ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے، یعنی اس سائیکل کی پوری تفصیل یہاں بیٹا بیان ہو گئی ہے، یعنی پوری رسید جو ہے وہ تفصیل سے بیان ہو گئی ہے یہاں میرا بیٹا اس چیز کی۔ اب یہ سائیکل کی تفصیل آپ اس طرح لکھیں گے: ازاں جناب اکبر علی ولد اصغر علی۔ ازاں جناب وہ شخص جس نے قیمت ادا کی ہے۔ ازاں جناب اکبر علی ولد اصغر علی، ساکن مکان نمبر 4 گلی نمبر 5 رضا بلاک اقبال ٹاؤن۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اس سائیکل کی قیمت ادا کی، اقبال ٹاؤن کا رہائشی ہے، وصول پا کر رسید لکھ دی تاکہ کہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے، یعنی آپ نے یہ رسید لکھ دی وقت ضرورت کام آئے۔ اسی طرح فرضی نام پتہ پھر نیچے بیٹا آ رہا ہے، شکیل احمد ولد
عقیل احمد ساکن مکان نمبر 2 گلی نمبر 3 عمر بلاک اقبال ٹاؤن لاہور شناختی کارڈ نمبر علی بے جیم. اسی طرح محمد عمران جو گواہ ہے شدھ ہے محمد عمران ولد محمد رمضان ساکن مکان نمبر 1 گلی نمبر 2 عمر بلاک اقبال ٹاؤن لاہور. اسی طرح لیفٹ سائڈ پر جو آپ کے گواہ ہے گواہ شدھ ہے یاور علی ولد احمد علی ساکن مکان نمبر 3 گلی نمبر 4 اقبال ٹاؤن لاہور. اس طریقے سے آپ رسید لکھتے چلے جائیں گے اور آخر میں ڈیٹ آ گئی. تو سائیکل کی رسید میں بیٹا ہم نے سائیکل کی تفصیل، یہ ہمیشہ اکثر طالب علم یہ بیٹا مسٹیک کرتے ہیں، تفصیل سے گریز کرتے ہیں، ایک عدد سائیکل بس لکھ دی. آپ اگر یہ نہیں پراپر تفصیل لکھیں گے بیٹا تو آپ کو کبھی بھی اس کے اچھے نمبر نہیں، کیونکہ یہ 5 نمبر کا پورشن ہے، یہ چاروں سٹیپس پورے ہوں گے تو ہم اس میں سے 5 میں سے 4 نمبر کی امید کر سکتے ہیں. اگر ہماری لکھائی میں غلطی نہ ہو، املا میں غلطی نہ ہو، ہم نے مارکر کا پراپر یوز کیا ہو اور اچھے طریقے سے نیٹ اینڈ کلین لکھا ہو تو پھر ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے 8 سے 9 نمبر آئیں گے. بصورت دیگر آپ کے نمبر اس میں کٹ جائیں گے. تو یہ ذہن میں رکھیے. میں پہلے بھی لیکچر میں یہ آپ سے گزارش کی تھی کہ جب بھی جو شے جس کی رسید آئی ہے اس کی تفصیل ضرور لکھیں. اس کے بعد جی رسید نمبر 4 پہ آتے ہیں بیٹا. رسید نمبر 4 وصولی قیمت فروخت موٹر سائیکل. موٹر سائیکل فروخت کی رسید ہے جی، مبلغ 42,000 روپے یعنی 42,000 روپیز. اسی طرح مبلغ 22 تریریان کا مبلغ سٹرکچر وہی رہے گا، مبلغ 42,000 روپے نصف جن کے مبلغ 21,000 روپے ہوتے ہیں. لفظوں میں بھی لکھا، ہندسوں میں بھی لکھا، نصف بھی کیا، یعنی آپ نے رقم کو جب صحیح لکھ دیا تو آپ کو نمبر مل جائیں گے. یہاں سے بابت قیمت فروخت، کس چیز کی قیمت فروخت ہے؟ بابت فروخت کیا تھا؟ موٹر سائیکل تھی. ایک موٹر سائیکل ہے، 2 موٹر سائیکلیں ہیں، جتنی موٹر سائیکلیں ہیں جتنی تعداد ہو اتنی لکھ دیں. اگر ایک ہے تو یہاں 1 عدد موٹر سائیکل. ہونڈا مارکا. اب ہونڈا ایک برانڈ ہے، اس کی کمپنی ہونڈا ہے، سوزوکی ہے، یاماہا ہے. اس طرح جو برانڈ بھی ہوگا وہ ہم نے یہاں لکھ دیا ہونڈا. اکثر بچے اور کوشش کریں اردو میں لکھیں. اکثر بچے ہونڈا انگلش میں لکھ دیتے ہیں، سوزوکی اردو انگلش میں لکھ دیتے ہیں. تو کوشش کریں اردو میں ہونڈا لکھیں، یا سوزوکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اردو میں لکھیں، انگلش میں نہ لکھیں. ماڈل 2012، جیسے میں نے آپ کو ہمارے لیکچر میں بھی تھا ایک سیمپل ماڈل جب ہم ڈسکس کر رہے تھے، ماڈل بتا دیا آپ نے 2012 استعمال شدہ ہے، یوزڈ ہے، نئی نہیں ہے، اپلائیڈ فار نہیں ہے، 0 میٹر نہیں ہے، چلی ہوئی موٹر سائیکل ہے، استعمال شدہ ہے. رنگ اس کا سرخ ہے، 70 سی سی ہے. انجن نمبر ہے اس کا، انجن نمبر اس کا 6748. آپ الف ب جیم بھی کر سکتے ہیں، چیسی نمبر بھی آپ ABC کر سکتے ہیں اس کو. اسی طرح اس کا چیسی نمبر. یہاں آپ کو ماڈل رسیدوں میں اس لیے بیٹا یہ نمبر لکھائے جاتے ہیں تاکہ بچے اس چیز کو سمجھیں کہ یہاں ہم کیا لکھ رہے ہیں، اس کو پتہ ہوگا انجن نمبر لکھ رہے ہیں ہم، چاہے آپ ABC لگا کے لکھ رہے ہوں تو انجن نمبر آپ نے فرضی لکھ دیا، آپ نمبر بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بس آپ کا رول نمبر یہ نہیں ہونا چاہیے. رجسٹریشن نمبر یعنی اس کے رجسٹریشن نمبر جو ایکسائز. رجسٹریشن کیا ہوتی ہے بیٹا؟ یہ جو ہماری بائکس کے اوپر، ہماری گاڑیوں کے اوپر جو نمبر پلیٹس لگی ہوتی ہیں وہ ہمارا رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے. رجسٹریشن نمبر ہے جی 456 AJK، یہ نمبر ہے. جیسے ہماری گاڑیوں کے نمبر ہوتے ہیں LXY 124، اسی طرح LEB 476. تو اس طرح جو نمبر ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. کتنے ہزار کلومیٹر چلی ہوئی ہے جی، پوری تفصیل. 12 یہ 1243 کلومیٹر چلا ہوا ہے، یعنی موٹر سائیکل جو ہے وہ 1234 کلومیٹر یعنی 1234 کلومیٹر چل چکا ہے، یعنی استعمال ہوا ہے، یعنی اس نے ابھی تک اتنا روڈ پر سفر کیا ہے اس بائک نے. ازاں جناب وہ شخص جس نے اس کی قیمت ادا کی ہے وہ کون ہے؟ جناب عمر مسعود چودھری ولد چودھری سرفراز مسعود، ساکن مکان نمبر 4 گلی نمبر 5 رضا بلاک اقبال ٹاؤن لاہور. وصول پا کر رسید لکھ دی ہے کہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے.
العبد شکیل احمد ولد عقیل احمد. اسی طرح ہم نے ایک ماڈل سٹرکچرنگ میں یہ آپ کو ایڈریس لکھایا ہوا ہے. عمر بلاک اقبال ٹاؤن لاہور. شناختی کارڈ نمبر علی بے جیم گواہ شہود محمد رمضان ولد غلام حسین ساکن مکان نمبر 1 گلی نمبر 2 عمر بلاک اقبال ٹاؤن لاہور. اور اسی طرح یاور علی ولد احمد خان ساکن مکان نمبر 3 گلی نمبر 4 عمر بلاک اقبال ٹاؤن لاہور. پھر نیچے تاریخ آ گئی 16 ستمبر 2020. تو بیٹا یہ رسید کا یہ فارمیٹ ہمارا چل رہا ہے جس کو ہم نے تیار کرنا ہے. اس کے بعد بیٹا ہماری نیکسٹ رسید، یہ بھی اشیاء کے فروخت کی رسید ہے. رسید وصولی قیمت فروخت سیکنڈ ہینڈ ٹیلی ویژن 2007 میں بورڈ میں یہ بھی آئی ہوئی ہے اس کے دوسرے گروپ میں. جب ہم موازنہ کرتے ہیں بیٹا رسید کا تو یہ ذہن میں رکھیے کہ رسید آپ کو یہ دونوں کیٹیگریز، جیسے ہم نے رقم کی ڈسکس کی، لین دین کی ڈسکس کی، اور اسی طرح ہم اب اشیاء کی ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ ان کیٹیگریز کو آپ کے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. پیٹرن تو اسٹرکچر تو سے آلموسٹ سب کا سیم ہے. اب آپ دیکھیے 22 تحریر عنقا اب رسید پڑھتے ہیں جی کہ 22 تحریر عنقا مبلغ 12,000 روپے ہندسوں میں بھی اور لفظوں میں بھی، نصف جن کے مبلغ 6,000 روپے ہوتے ہیں. بابت قیمت فروخت 1 عدد استعمال شدہ LED ٹیلی ویژن. LED ٹیلی ویژن یہ اس کی ٹائپ ہے، استعمال شدہ ہے، یوزڈ ہے، نیا نہیں ہے. نیا خریدا جاتا تو پھر ظاہری بات ہے بالکل نیا لکھا جاتا. تو آپ نے تفصیل بابت قیمت میں ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو تفصیل ہوتی ہے بیٹا وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. جی بابت قیمت فروخت 1 عدد استعمال شدہ LED ٹیلی ویژن رنگین کلر ہے. یہ سامسنگ آپ کو پتہ ہے برانڈ ہے، ایک سامسنگ ہو سکتا ہے، LG ہو سکتا ہے، سونی ہو سکتا ہے، TCL ہو سکتا ہے، کوئی بھی برانڈ ہو سکتا ہے. تو یہاں برانڈ اس کا بتایا گیا ہے. ساختہ یعنی مینوفیکچرڈ کب بنا، اس کا ماڈل کب کا ہے؟ 2015 کو بنا. بہترین حالت میں ہے، یعنی اسکریچ لیس ہے، اس کے اندر کوئی داغ دبے نہیں، کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں، بہت اچھی کنڈیشن میں یہ موجود ہے. اچھا جی بہترین حالت میں 32 انچ سکرین ہے. اب سکرین کا سائز آپ نے بتایا 32 انچ، یعنی بیٹا ہمیشہ یاد رکھیے تفصیل ہمیشہ میکسیمم ہم نے لکھنی ہوتی ہے. تو یہاں اس کی 32 انچ ہے، 24 انچ ہے، ٹھیک ہے بیٹا، 40 انچ ہے. جس انچ کا بھی ٹیلی ویژن کا سائز ہوگا اس کی سکرین کا وہ ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں. ازاں جناب رافیل عامر ولد عامر سہیل ساکن مکان نمبر 4 گلی نمبر 5 رضا بلاک اقبال ٹاؤن لاہور وصول پا کر رسید لکھ دی کہ سند رہے اور ضرورت کے وقت کام آئے. تو یہ ہم نے اس کا سٹرکچر پورا کر دیا. آپ نے دیکھا بیٹا کہ اس کی سٹرکچرنگ میں وہی چیزیں پرائز، مبلغ، پرائز رقم، بابت، تفصیل آ گئی شے کی، ازاں جناب اس کا نام پتہ، ساکن، ولدیت، سارا کچھ، اور اس کے بعد رسید لکھ دی سند رہے. تو وہی پیٹرن ہمارا چل رہا ہے. العبد اس کے ہیں جی وہی اسی طرح جو ہم چلا رہے ہیں ایک فرضی نام پتے کے ساتھ. شکیل احمد ولد عقیل احمد ساکن مکان نمبر 2 گلی نمبر 4 عمر بلاک اقبال ٹاؤن لاہور. ساکن شناختی کارڈ نمبر علی بے جیم. اسی طرح گواہ شد محمد عمران ولد محمد رمضان ساکن مکان نمبر 1 گلی نمبر 2 اقبال ٹاؤن لاہور. اور اسی طرح گواہ شد یاور علی ولد احمد خان ساکن مکان نمبر 3 گلی نمبر 4 عمر بلاک اقبال ٹاؤن لاہور. اور یہ نام اور پتہ زیادہ تبدیل اس لیے نہیں کیا جاتا کہ بچے اسی کو یاد رکھیں تاکہ اس کو وہاں کوئی غلطی اور نہ کی جائے، املا کی غلطی نہ ہو، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے ہمارا رسید نویسی کا. اس کے بعد بیٹا ہماری
رسید نمبر 6 پر ہم آتے ہیں۔ رسید نمبر 6 کوشچن ہے جی کہ رسید وصولی بابت قیمت بابت قرض حسنہ۔ پہلے تو بیٹا یہ سمجھیں کہ قرض حسنہ کیا ہوتا ہے۔ بیٹا قرض حسنہ ایسا قرض ہوتا ہے جو ہم اپنے ملنے والوں، دوست احباب سے، رشتہ داروں سے کسی وقت بوقت ضرورت زندگی میں اگر پڑے تو ہم لے لیتے ہیں، اور جب ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے پھر ایک مقررہ وقت کے بعد ہم اس کو وہ رقم واپس لوٹا دیتے ہیں۔ یعنی اصل رقم جتنی ہم نے لی ہوتی ہے اتنی ہی واپس کرنی ہوتی ہے، اس میں کوئی سود یا منافع اس میں شامل نہیں ہوتا۔ ایسی رقم بطور قرض حسنہ لی جاتی ہے، یعنی جیسے لی گئی ہے ویسے ہی واپس کر دی جائے گی، اس میں اضافہ یا کمی نہیں ہوتی۔ جبکہ سود میں ہوتا ہے کہ آپ نے ایک رقم لی بیٹا تو وہ آپ نے اس کا اضافہ کر کے آپ اس کو دینا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر سود بھی شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایسا قرض حسنہ میں ایسی کوئی شک شامل نہیں ہوتی، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ عام طور پہ ہم اپنے دوست احباب، عزیز و اقارب سے ہی لیتے ہیں، جاننے والوں سے لیتے ہیں، ان نون پرسن ہمیں اس طرح سے لون نہیں دیتا۔ اگر دے گا بھی تو بھی طریقہ کار یہی رہے گا۔ اور وہ جو میں نے آپ کو بیٹا شروع میں بتایا تھا کہ اے ایمان والو جب آپس میں لین دین کیا کرو تو لکھ لیا کرو تاکہ بعد میں کوئی اختلاف یا جھگڑا پیدا نہ ہو۔ تو یہ اس کی ایک نمونے کی رسید جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ باعث تحریر آن کے مبلغ 25,000 روپے، نصف جن کے مبلغ 12,500 روپے ہوتے ہیں۔ اسی طرح لفظوں میں، ہندسوں میں اسی طرح سارا لکھا گیا ہے بطور قرض حسنہ۔ اب دیکھ وہ لیگل شک بھی بتا دیا بطور قرض حسنہ، ٹھیک ہے جی۔ بابت کیا ہے؟ قرض حسنہ ہی ہے نا۔ بطور قرض حسنہ کیا ہے؟ ازاں جناب اکبر علی ولد اصغر علی، ساکن مکان نمبر 4 گلی نمبر 5۔ اب تو بیٹا یہ آپ کو رسیدیں یاد ہو جانی چاہیے۔ اقبال ٹاؤن لاہور، وصول پا کر لکھ دید کہ سند رہے اور ضرورت کے وقت کام آئے، قرار پایا، یعنی قرار پایا طے ہوا ہے، ڈیسائیڈ ہو چکا ہے آپس میں دونوں فریقین کے درمیان، رقم لینے والے اور رقم دینے والے نے۔ جس نے رقم دی ہے، جس نے پیمنٹ کی ہے، اس کے درمیان یہ طے ہوا کہ مذکورہ قرض 4 دسمبر 2021 تک یک مشت واپس کر دوں گا۔ یک مشت ہوتا ہے ایک ساتھ اکٹھا واپس کروں گا، یہ نہیں ہے کہ اس کی انسٹالمنٹ بنائی جائیں گی، اس کو قسطوں میں واپس کیا جائے گا، اس کو اکٹھا واپس کرے گا وہ۔ یعنی جس شخص نے یہ رقم لی ہے، جو العبد شکیل احمد ولد عقیل احمد نے یہ رقم لی ہے تو یہ یکمشت واپس کرے گا۔ تو بیٹا العبد اس طرح شکیل احمد ولد عقیل احمد، ساکن مکان نمبر 2 گلی نمبر 3 عمر بلاک اقبال ٹاؤن، شناختی کارڈ نمبر علی بے جیم، اور اسی طرح گواہ شد رائٹ سائڈ پر محمد عمران ولد محمد رمضان، ساکن اقبال مکان نمبر 1 گلی نمبر 2 عمر بلاک اقبال ٹاؤن لاہور، اور گواہ شد دوسرا اسی طرح یاور علی ولد احمد خان۔ تو یہ بیٹا یہ اس طریقے سے آپ نے رسید کا، اسی طرح ڈیٹ آئے گی، یہ اسٹرکچرنگ ہے، یہ وہ رسیدات ہیں جو آپ کی فرسٹ ٹرم کا سلیبس ہے، اس کو آپ نے تیار کرنا ہے، اس کی آپ نے تیاری کرنی ہے، اور یہ آپ کا آج یہاں پر ٹاپک ہمارا ہوا۔ اور انشاءاللہ ان کی آپ تیاری کیجئے، ان کو پڑھیے، لیکچر سنیے، اس کا اسٹرکچر سمجھ لیجئے، یا ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنی رسیدیں مکمل کی، اس کے دونوں لیکچرز آپ نے سنے، اس کے اوپر آپ نے اب گھر پہ کام کرنا ہے۔ جیسے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں بیٹا کہ اس کو لکھیں، اس کی ایک اسائنمنٹ بنائیں، اپنے ہاتھ سے 2-4 رسیدیں لکھ لیں گے، یہ ہمیشہ آپ کے کام آئیں گی۔ 2-4 درخواستیں لکھ لیں گے، یہ ہمیشہ آپ کو یاد رہیں گی۔ جب آپ کو چیز اپنے قلم کے ذریعے سے لکھ لیتے ہیں تو اس کے فائدے آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ کوشش کیا کریں بیٹا، جب بھی کوئی چیز آپ آن لائن لیکچر سے سیکھتے ہیں، گھر میں آپ اس کو یاد کریں یا تیار کریں، لکھیں۔ غلطیاں بھی ہوں گی، مسٹیکس بھی ہوں گی، کوئی بات نہیں، اس کو ویریفائی کر لیجئے گا، اس کو چیک کر لیجئے گا۔ اگر کوئی مسٹیک آپ کو نظر آئے، جب آپ نے دوبارہ چیک کرتے ہیں، اپنے نوٹ سے ٹیلی کرتے ہیں، لیکچر سے بات کو دوبارہ ریپیٹ دیکھتے ہیں، تو آپ اپنی مسٹیک کی اصلاح گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، اور آپ امتحان کی بہترین تیاری کر پائیں گے اس طرح سے۔ تو آج بیٹا ہم نے جو رسید پڑھی، اس کے
بورڈ میں کویشچن نمبر 7 درخواست کی جگہ یا رسید آئے گی یا درخواست، کل نمبر اس کے 10 ہیں، 5 نمبر اس کے اسٹرکچر کے ہیں، 5 نمبر اس کے متن کے ہیں۔ تو یہ 10 نمبر کا جو سوال ہے بیٹا، اس کے جو ہدایات آپ کو دی گئی ہیں، جو چیزیں گائیڈ کی گئی ہیں، وہ کوشش کریں، اور بالکل اس چیز کے اوپر کہ یہ آپ کے 10 مارکس اب کنفرم ہیں، یعنی بورڈ میں آپ نے 10 نمبر کی تیاری 100% اب کر لی کہ اب کوئی سی بھی رسید آ جائے، کوئی سی درخواست آ جائے، آپ اس سوال کو بہت اچھا ڈیل کر پائیں گے۔ لیکن میرا بیٹا کوشش یہی جاری رکھنی ہے کہ آپ نے اس کو گھر بیٹھے اپنے ہاتھ سے مارکر استعمال کرتے ہوئے مناسب رائٹنگ کے ساتھ ایک نیا پیج لے کر اس کو لکھنا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ تمام بچے اپنے اساتذہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔